प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। आज हम बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। बड़ा काम किया ज़िंदगी में, बड़ी स्ट्रगल देखी और फिर एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ी सक्सेस, एक बड़ी कामयाब शख्सियत है, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत है और ज़िंदगी में बेशुमार अचीवमेंट्स हैं। लोकल एक्सपोजर भी है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, बड़ी सारी दुनिया घूम चुके हैं और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम एक ख़ानदानी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना सकते हैं। तो हमारे साथ हैं आज फ्रांसिस ज़ेवियर साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। यीशु कुछ भी कर सकते हैं चैनल पे और बड़े खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने किस तरह से एजुकेशन हासिल की, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ, जो अर्लियर ज़िंदगी थी उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं नेटिवली पुष्कर से हूँ। ये एक मसीही गांव है और वहाँ पर एजुकेशन का बहुत ही अच्छा सिस्टम था। वहाँ पर मिशनरी स्कूल था। सेंट थॉमस हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की है और वहाँ पर वो जो स्कूल था लसाल ब्रदर्स के अंडर था और वहाँ पर हमें मसीही तालीम जो है वो खास कर दी जाती थी। वहाँ पर ना सिर्फ मसीही तालिब इल्म पढ़ते थे बल्कि दूसरे मज़ाहिब के तालिब इल्म भी मुख्तलिफ जो देहात है वहाँ से आते थे, तो हम उनके साथ भाइयों की तरह ज़िंदगी और फिर लेटर ऑन कैसे सारी जो आपने तो मास्टर्स भी किया है मैंने इसके बाद मैंने म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से FA किया है जी जी। और मैं वारिसपुरे हॉस्टल में रहता था, वो भी मिशनरी हॉस्पिटल था। दूसरे फिर उसके बाद मैंने समनाबाद कॉलेज से BA किया। समनाबाद ये गवर्नमेंट कॉलेज है। समनाबाद पहली क्लास जो है हमारी थी। तो उसके बाद MBA मैंने किया है एशियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। तो MBA करने के बाद फिर आपने बाकायदा तौर पे आपका अपना स्कूल भी है जो आप रन कर रहे हैं? हाँ जी, हमारा स्कूल भी है, बिशारत इब्न मरियम स्कूल। और ये स्कूल सर किन के लिए है? ये क्या कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, स्पेशल चाइल्ड के लिए है, क्या है ये स्कूल की हिस्ट्री है जी कि हमारे पास जगह काफ़ी थी, बड़ा घर था, तो हम उसमें सब्जियां वगैरह फ्रूट लगाते थे। तो मैं जॉब करता था, मिसेस भी जॉब करती थी, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो घर पे होते थे। तो वो जो बच्चे थे ना घूमने फिरने वाले, स्ट्रीट चिल्ड्रन आप कह सकते हैं, कि वो हमें तंग करते थे। तो मेरी सिस्टर ने और मेरी मिसेस ने और उनके साथ कुछ और वॉलंटियर लेडीज़ थे, उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को क्यों ना हम पढ़ाएं। हमारे पास जगह भी थी और वो बच्चे आवारा फिरते थे, तो हमने ऐसे किया कि पहले 7 बच्चों से शुरू किया और जो बच्चे हमें तंग करते थे ना वो फिर हमसे तंग थे, क्योंकि हम उनको घर से बुला के लाते थे और वो आकर पढ़ते थे, उनको बिठाते थे। आज भी हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं ना वो मौजूदा स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप तो बेंचों पर पढ़ते हो, आपने सोफ़ों पर बैठ कर पढ़ते थे। तो उन बच्चों को फिर हमने अपने बच्चों इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको डेवलप किया और फिर हमने ये स्कूल रजिस्टर्ड करवाया और अब ये रजिस्टर्ड स्कूल है और जो बच्चे हैं वो बाकायदा यूनिफॉर्म के साथ आते हैं। वो हमने बिल्डिंग खुदावंद ने हमें दी है, अच्छी बिल्डिंग दी है, तो उसमें बच्चे फर्नीचर हमारा अच्छा है और हमने जो फ़ीस है वो फ़ीस हम ज़रूर लेते हैं लेकिन बहुत कम रखी है। ये एक हमारे स्कूल में रिकॉर्ड है, किसी भी हमारे स्टूडेंट से पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि आज तक फ़ीस हम लेते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी बच्चे को ये कहे कि आपके पास फ़ीस नहीं है और आप चले जाएं, स्कूल में ना आए ना। तो ये आपकी बहुत बड़ी काविश है और मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि अगर कहीं पे कोई बच्चे हैं जिनको शौक़ है लेकिन फ़ीस नहीं वो दे सकते तो आप से ज़रूर कांटेक्ट करें वो। बिल्कुल। और सर इसके अलावा हमें पता चला कि आप किसी एक तहरीक से एंगेज्ड हैं जो ख़ानदानी ज़िंदगी पर काम करती है। हाँ जी, मैं और मेरी सारी फैमिली जो है ना वो फॉकलरी तहरीक के मेंबर हैं। ये सर फॉकलरी क्या है?
یہ فوقل تحریک اتحاد اور امن کے لیے کام کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں تقریباً 10 سال کا تھا نا پشپر میں، تو اس وقت ہمارے ادھر ایک اٹیلین بردر تھے جلیانو. وہ بردر جلیانو ہمیں بتاتے تھے اتحاد کے بارے میں نا. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جیسے چولہا ہے نا، چولہے میں لکڑیاں جلاتے تھے. اس وقت پروجیکٹر وغیرہ تو نہیں تھے، تو وہ ایک چارٹ پر بناتے تھے، چولہا بناتے تھے، اس کے نیچے لکڑیاں جلاتے تھے. اور اس طرح وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو ماں باپ بہن بھائی وہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیونکہ گاؤں کے رہنے والے تھے تو ہم بڑی جلدی اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ کس طرح سے یہ اس کا مطلب فوکلر کا مطلب ہے اتحاد کی آگ. اتحاد کی آگ جس کے ارد گرد ہم بیٹھتے ہیں جیسے وہ گاؤں میں بیٹھتے ہیں. صحیح. تو یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ کیا یہ کوئی لوکل ہے، یوحنا آباد کی جماعت ہے؟ نہیں، یہ اٹلی سے شروع ہوئی تھی. ٹرینٹ کا شہر اٹلی میں. اٹلی کا شہر جو ٹرینٹ ہے نا، اس میں اس کا یہ تاریخی پس منظر ہے کہ وہاں سے یہ جو ہمارے علیحدگی ہوئی تھی نا، یعنی کلیسیوں کی آپس میں، پہلے تو ایک ہی کلیسیا تھی پروٹسٹنٹس کی اور کیتھولکسزم کی. تو وہ جو وہاں پر جو میٹنگ تھی نا ادھر ہوئی تھی، تو وہاں پر. اور یہ وہاں کے جو میئر ہے نا ابھی موجودہ، وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ یہ تحریک جو ہے، یہ فوکلر تحریک جو ہے نا، یہی اس کو پھر دوبارہ میں اتحاد میں دوبارہ جوڑے گی. ہم بالکل کہ جس طرح سے کلیسیاں جدا ہوئیں، تو جو فوکلری ہے اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے کلیسیوں کو اسی طرح سے جوڑنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو تحریک کی بانیاں نا، وہ کہتی تھی کہ جیسے پھول ہے نا، تو اگر ایک ہی رنگ کے سارے پھول ہو نا تو اس کا بھی نہیں مزہ آتا. تو یہ جو مختلف کلیسیاں ہیں، یہ مختلف پھول ہیں. اس میں گلاب بھی ہے، اس میں سورج مکھی بھی ہے، اس میں پوٹینیا بھی ہے، اس میں مارگریٹ بھی ہے، اس میں میری گولڈ بھی ہے. تو یہ سارے صرف اگر کیتھولک ہی ہوں تو پھر وہ بھی، تو جو ہم دوسری کلیسیوں میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم لیتے بھی ہیں. جیسے میں یہ زبور جو ہے، میں روزانہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ٹی وی سے سنتا. اور جیسے دوسری کلیسیوں میں یہ ہے کہ بائبل مقدس پہ زور دیا جاتا ہے. ابھی تو کیتھولک چرچ میں بھی جیسے ہمارے فادر آسی صاحب ہیں اور مصرف ہمارے کیٹیکسٹ جو ہیں، وہ بھی بائبل کے اسٹڈی کے پر بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا. ادروائز پرسنس تو بہت زیادہ اس کو پروجیکشن دیتے ہیں، اور بے شمار بڑے بڑے نام ہیں جو بائبل پہ بات کرتے ہیں. اس کی بانیاں کون ہیں؟ اس کی بانیاں کیارا لوبک. کیارا لوبک. ہاں، کہ یہ تحریک جو ہے وہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب جیسے یہ موجودہ حالات ہیں نا، اس وقت کے حالات تھے. اس وقت تھی سیکنڈ ورلڈ وار. تو ہماری تحریک کی جو بانیاں، یہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، فلسفہ کی اسٹوڈنٹ تھی. اس کی ایک جو سہیلی تھی وہ بہت اچھا گھر بنانا چاہتی تھی، اس کی یہ خواہش تھی. اور جو تیسری تھی اس کا یہ تھا کہ اس کا جو خاوند تھا وہ ایک ملٹری مین تھا. تو اس کا یہ تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں شادی کروں گا. کیارا لوبک جو ہے، یہ جو ہمارے فوکلر تحریک کے بانی ہیں، یہ فلسفے کی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ اسکول اور کالجز بند تھے. جو چاہتی تھی شادی کروں، اس کا خاوند، اس کی ڈیتھ ہو گئی، محاذ پہ نہیں، واپس ہی نہیں آیا. جو اچھا گھر بنانا چاہتی تھی وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ بند کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے ان 3 لڑکیوں نے یہ دریافت کیا تھا، جب وہ بم گرتے تھے، یہ مورچوں میں جاتی تھی، تو وہاں پر جو چیز اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی وہ تھی انجیل مقدس اور ایک موم بتی. یہ لے کے جاتی تھی. اوپر سے بم گرتے تھے لیکن وہ مورچوں میں جا کر وہ انجیل پڑھتے تھے. اور ان کی جو پسندیدہ آیت تھی، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ سب کلیسیوں کو بھی اور سب مذاہب کو بھی ایک دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مقدس یوحنا کی جو آیت ہے نا کہ سب ایک ہوں، یہ ان کا مطلب. تو سر یہ جو فوکلری ہے اس کو کس طرح سے جوائن کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسپیشل کانگریگیشن کی ضرورت ہے، کوئی اسپیشل مذہب کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی بیس کیا ہے؟ نہیں، اس میں ہر مذہب کے لوگ، ہر ایج کے لوگ، ہر کلیسیا کے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے.
تو اس میں سب لوگ آ سکتے ہیں. جیسے آپ چرچ میں جاتے ہیں اسی طرح فولکلور تحریک میں. اور یہ جو فولکلوری تحریک ہے یہ خاندانی زندگی پر بھی کام کرتی ہے؟ جی یہ خاندانی زندگی پر بہت زور دیتی ہے. جیسے خدا نے جب اس دنیا کو بنایا تھا اس نے ایک خاندان پہلے بنایا تھا. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو وہ بھی ایک خاندان میں آئے تھے جو ناصرت کا خاندان تھا، یعنی مقدسہ مریم جو نہایت ہی حلیم، وفادار اور پاکیزہ تھی. اس طرح مقدس یوسف جو اس کے وفادار شوہر تھے، اور خداوند یسوع مسیح جو خود خدا تھا اور ان کا تابع دار بیٹا تھا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا تھا تو وہ بھی ایک خاندان کی بنیاد پر رکھی جا رہی تھی. وہ شادی ہو رہی تھی، کانا گلیل کی شادی میں اس نے پہلا معجزہ کیا تھا، اور وہ معجزہ جو ہے وہ اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ کیا تھا. بالکل. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا کہ خاندانی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، کیونکہ ایک تو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں، فائنینشلی کرائسس سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ماں بھی کام کر رہی ہے، بہنیں بھی کام کر رہی ہیں، ہسبینڈ بھی، سارے مل کے گھر کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی پھر گھر کا گزارا نہیں ہوتا، اور میاں بیوی میں خرچے کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو اب یہ کس طرح سے اس چیز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے بائبل کے مطابق؟ اصل میں گھر جو ہے نا، وہ ہمارا جو گھر ہے، آج کل تو اس بات پہ بہت ہی زور دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارا قلعہ ہے، وہ ہماری ایک ریاست ہے. تو جو ایک خاندان ہے یہ ایک چھوٹی کلیسیا ہے، یہ ایک چھوٹی ریاست ہے، یہ ایک اسکول بھی ہے. تو جب ہمارا جو گھر ہے، بے شک ہم امیر ہوں، غریب ہوں، پیسے کم ہوں، زیادہ ہوں، ہمارا جو خاندان ہے وہ ناصرت کا خاندان اور مسیحی خاندان اس وقت ہی بن سکتا ہے جب اس میں پیار ہو. ناصرت کا خاندان اس لیے اسپیشل خاندان تھا کیونکہ اس خاندان میں یسوع موجود تھا، اور ہر وقت وہ یسوع کی موجودگی کو اپنے درمیان رکھتے تھے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان ایک گھر کو چلانے کے لیے، ایک ریاست کو چلانے کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو خاندان میں بھی جب ہم خاندان کا چلانا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے بھی ہم پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں. جیسے آپ نے پیسوں کی بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر کے اخراجات وغیرہ کس طرح صحیح سے چلا سکتے ہیں. اس میں جب فولکلور تحریک جوائن کی تو میری جو بیٹی ہے اس وقت BSc میں تھی. جب یہ فولکلور تحریک میں، وہ تو میں بچپن سے جانتا تھا، لیکن جب فیملی اسکیم موومنٹ میں نے جوائن کی تو اس میں جب بتایا گیا تو میں نے کہا کہ ہمیں یا کیا بتائیں گے، ہمارے تو بچے بڑے ہیں. لیکن انہوں نے جب بتایا کہ جیسے آپ نے بات کی ہے نا فائنانس کی، تو اگر ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو ہم اس میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، ہم بجٹ بنا کر چل سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے. جیسے ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں. پہلے میرا خیال یہ تھا کہ ہم ایک یعنی بچوں کی ضرورت جو ہے نا پوری کرنی ہے، خواہ وہ ہمیں مشکل بھی ہو. لیکن ابھی ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ابھی تو میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں نا، وہ شادی شدہ ہیں، لیکن جب وہ کالج میں پڑھتے تھے تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اس میں ہم نے گزارا کرنا ہے. کس طرح سے ہم اپنے بے شک ہمارا گھر چھوٹا بھی ہو نا تو ہم اس کو سجا سکتے ہیں، اس کی چیزیں ترتیب سے رکھ سکتے ہیں، اس کی صفائی کر سکتے ہیں. صفائی میں خدائی ہے. تو اس میں جب میرے بچے تھے وہ میری مسز کا ہاتھ بٹاتے تھے، میں بھی جاب کرتا تھا، میری مسز بھی جاب کرتی تھی، تو بچے پھر وہ اس میں ان کی تربیت ہم نے اس طرح سے کی تھی کہ وہ چیزوں کو ترتیب سے رکھتے تھے. بے شک اگر اس وقت ہمارے پاس اتنی زیادہ الماریاں نہیں تھیں تو ہم نے وہ جوتوں والے جو ڈبے ہیں ان میں وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں سنبھال کر. اس طرح سے خاندان میں جو صحت کے بارے میں ہے نا وہ ہم کرتے تھے کہ جو کھانا ہے وہ صحیح کھانا ہے. جب اگر بیمار ہے تو میڈیسن وقت پہ لینی ہے. مثلا یہ تھا کہ اگر ہم صحیح طرح اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اگر ہماری جو تحریکی بانیہ خیر ڈبو کا میں چاہتی تھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی کوئی خدمت کرے گا، آپ کسی کے محتاج ہو جائیں گے، آپ کسی کے بوجھ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ تندرست ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ تھا کہ جو مذہب کے بارے میں
ہمیں چاہیے کہ اپنی جو بچے ہیں ہمارے، جو ان کی ذمہ داری ہے ہم پر، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں بچوں کا۔ ہم خیال رکھتے ہیں کہ بچے کی صحت نہ خراب ہو، خدا نخواستہ اگر اس کو بخار ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم ایک دم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، جسمانی اس کی جو ہے نشو و نما کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی پڑھائی کا خیال رکھنا ہے، اس کی ایجوکیشن کا، اس کو اچھی ایجوکیشن دلوانی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس میں اگر آپ کے بچے نے آج 2 گھنٹے پڑھا ہے، اس کو کل کہیں جی 2.25 گھنٹے پڑھے۔ اگر 2.25 گھنٹے اس کی روٹین بن گئی، اس کو کہیں آپ 2.5 گھنٹے پڑھیں۔ اگر وہ 2.5 گھنٹے پھر وہ اس کی روٹین بنتی جائے گی اور وہ ڈیلی آپ کو کہے گا جی نہیں میرا پڑھائی کا ٹائم ہے، میں تو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کی وہ تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسری جو چیز ہے، اس میں بھی کمزور رہا ہوں کہ ہمارا جو فرض ہے اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما بھی کریں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچہ آج اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، ضروری جانا۔ جب اسکول نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں جی کیوں نہیں آج جا رہے، آپ نے اسکول جانا ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ لیکن اگر سنڈے کو ہمارا بچہ چرچ نہیں جا رہا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس پہ تو نہیں ہم پرواہ کرتے۔ اب تو خیر چھوٹ بھی مل گئی، کچھ اس طرح کی صورتحال بن گئی تو لوگ کافی کچھ تو ناراض بھی ہوں گے، کچھ بڑے خوش ہیں کہ چل یار مانتے ہیں، خدا بھی نہیں کیسا تھا میں کیوں نہیں گیا، چلو تو بند ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو خدا بلاتا تھا اور ہم نہیں جاتے تھے، اب خدا کہتا ہے کہ ذرا گھر پر ہی رہو، کہ گھر پہ ہو تو میری انسان بڑا یاد آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو ہمیں فکر ہوتا ہے جس نے ہوم ورک نہیں کیا، اور اگر آپ روزانہ ایک چیپٹر ہم اس کو کہہ دیں کہ وہ بائبل کا پڑھے یا ایک زبور پڑھ کے گھر سے نکلے تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل یہ روحانی غذا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہمیں مذہب کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ہماری مذہبی زندگی نہیں ہوگی تو ہم نہ تو ایک تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، وہ سوال بھی ہمیں کر لیں ہم اپنے مذہب کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ دوسرا ہم جب خدا کے قریب ہی نہیں ہوں گے تو خدا سے بلیسنگز کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے جو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہے ماں باپ کا۔ ہمارا ایک ہی استاد ہے، وہ ہے خدا یسوع مسیح۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے انجیلی اقدار کے مطابق کریں، کیونکہ اگر جب ہم انجیلی اقدار کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو اس میں ہم یسوع کو درمیان رکھیں گے، تو جو ایک بہت بڑا استاد ہے، اور اس نے سارے کام جو ہے پریکٹیکلی کیے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، اس نے اگر اس سے کوئی سوال کرتا تھا تو بڑا سوچ کر جواب دیتا تھا۔ یہودیوں نے اس کو پھنسانے کے لیے، وہ فقیوں فریسیوں نے اس کو کہا کہ کس کو خراج دینا چاہیے، تو خدا یسوع مسیح نے بڑے سوچ کر ان کو کہا تھا کہ جاؤ 1 روپیہ مطلب وہ سکہ لے کے آ، تو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، تو اس کا یہ جواب تھا۔ میں بائبل میں انجیل مقدس میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح جب جواب دیتے تھے تو ان کو لاجواب کر دیتے تھے، ہر بندے کو لاجواب کر دیتے تھے۔ بالکل۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جب ہم بائبل مقدس پڑھیں گے تو پھر ہم میں وہ قابلیت ہوگی کہ ہم ہر بندے کو اس کی ہر بات کا جواب دینے والے بنیں۔ بالکل۔ اور بائبل مقدس جب ہم بائبل مقدس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو جو ان کو مثال دینی ہے یا ان کو کہانی سنانی ہے یا جو بھی اگر ان کو آپ نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں سے بائبل کی آیات جو ہے اس کو ہمیں کوٹ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم گھریلو بات چیت کرتے ہیں، گفتگو آپس میں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کوشش کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ورڈز کا کہیں نہ کہیں استعمال کریں، بالکل اس سے زیادہ بہتری ہوگی۔ اور ہم مثالیں تو دیتے ہیں، ہم پہلے لوگوں کی دیتے ہیں، کسی مووی کی دے سکتے ہیں، کسی اور چیز، یہ ہم اس طرح کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جب ہم بائبل کی ریفرنسز کو استعمال کریں گے تو اس سے ایک تو بائبل جو ہماری زندگی میں بھی استعمال ہو رہی ہوگی اور خدا کے نام کو جلال بھی مل رہا ہوگا۔ ہمارے جو فیملی میں یہ تھا کہ میرے دادا جی جو تھے نا، وہ جب ان کو کہتے تھے نا اسٹوریاں سنانے کی، تو وہ بجائے کہ دوسری اسٹوریاں سنانے کے نا ہمیں بائبل کی اسٹوری سناتے تھے۔
जैसे मुशरफ बेटे की स्टोरी है, तोबिया की स्टोरी हम उनको बड़े शौक से सुनते मुक़द्दस जो है वो अयूब की वो सुनाते होते थे। वो अपने अंदाज से फिर सुनाते थे कि इब्राहीम की, इसहाक की, यकूब की किस तरह से वो उन्होंने मतलब वो खुदा के ताबेदार थे और हर बात में वो कुर्बानी भी देते थे और खुदा की ताबेदारी भी करते थे। जिन बच्चों का सर दिल नहीं करता पढ़ने को, आम जो उनकी अपनी नसाबी किताबें होती हैं, वो जिन बच्चों का पढ़ने को दिल नहीं करता वो ये कैसे पढ़ेंगे बाइबल मुक़द्दस? वो बाइबल मुक़द्दस में ये है कि हमारे जो आलम लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बच्चों की बाइबल भी बनाई है। तो बाइबल में अगर उनको आप छोटी छोटी स्टोरियाँ से शुरू करेंगे ना तो फिर वो दिलचस्पी से और ये कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? ये आराम से मिल जाती हैं? ये मुझे तो वो पता है कि वो सिस्टर्स से मिल जाती हैं। ये रीगल चर्च में जो डॉक्टर ऑफ सेंट पॉल है उनसे मिल जाती हैं। ये अनारकली में है बाइबल सोसाइटी, वहाँ से मिल जाती है। प्लाजा के साथ भी एक बिब्लिकल आर्टिकल, बाइबल आर्टिकल है शायद। बिल्कुल बिब्लिकल आर्टिकल वहाँ से भी मिल जाती है। ये खुरम साहब है जी जी, उसके जो ओनर है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ये मजहबी जो चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि हमारे बच्चे जब वो गेम करते हैं या खेलते हैं तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे ना तो हमारी इधर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इटालियन थी, उसको उर्दू नहीं आती थी। तो मेरी बेटी जो है वो बन जाती थी, अदेले बन जाती थी, और मेरी जो बेटा था वो स्टेला बन जाता था। तो वो फिर वो बोलती थी और वो ट्रांसलेशन करता था। तो इस तरह से वो रिहर्सल करते रहते थे। सही। तो आप समझते हैं कि ये जो जिन बच्चों का जहन नहीं है बाइबल की तरफ, नहीं वो पढ़ते, क्योंकि वो दूसरी किताबें अपनी भी कम ही पढ़ते हैं, तो उनको इस तरह से स्टोरीज़ पहले सुना के और उसके बाद फिर या स्टोरीज़ की तरफ उन्हें एंगेज किया जा सकता है कि जी ये स्टोरीज़ से पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आस्ता आस्ता वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी। जो माहरीन जो है ना, माहिर तालीम जो है, वो कहते हैं कि जो टीवी देखने से बच्चों का जो IQ है वो कम होता है, और जो जब बुक्स पढ़ते हैं तो जब बुक्स पढ़ेंगे तो उनकी जो IQ है वो बढ़ेगा। इस तरह से उनकी नशोनुमा जो है बहुत अच्छी होती है। और ऐसे होना चाहिए कि मैं ऐसे करता था कि मेरी बेटी जब किताब पढ़ लेती थी ना, हम उसको ज़ाया नहीं करते थे, उसको रखते थे। खासकर बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो उसके लिए हमने एक छोटी सी ना लाइब्रेरी बनाई हुई थी घर में। तो इतनी जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वो एक कबर्ड बनाई हुई थी, तो उसमें वो बुक्स रखते थे। तो वो अब भी वो बुक्स को जो कबर्ड है ना, उसको लाइब्रेरी वाली कबर्ड कहते हैं। तो बच्चे उसमें वो किताब पढ़ते थे, हम लिख लेते थे कि इसने आज ये किताब पढ़ी है, अब इतने दिनों में इसने ख़त्म कर दी। फिर कोई दूसरी किताब पढ़ते थे और खुद सेलेक्ट करते थे। फिर जब बच्चे टीवी देखते हैं ना, तो उसके भी लिए माँ बाप को जो है ना उसका ख्याल रखना चाहिए। खासकर आजकल जो ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपका मतलब है आप ये जो पढ़ाई के लिए इवन जब उन्होंने कोई किताब सेलेक्ट की है बच्चों ने, आपने वो भी नोट कर ली है, कितने दिनों में कंप्लीट की है, उसके बाद कौन सा चैनल देख रहे हैं, आप सारा ये ट्रैकिंग करते थे, इसकी पूरा आप इसको देखते रहते थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन आजकल क्योंकि माँ बाप इस तरह से नहीं करते, तो आपसे ये सारी बातें करके तो हमें काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप अगर आप बच्चों एक कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं, आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोग नाज़रीन को पता चले कि वो अब किन किन स्टेजेस पे हैं और क्या क्या कर चुके हैं। मेरी बच्ची जो सबसे बड़ी बेटी है, जिसने FC कॉलेज से MPhil किया है बॉटनी में। बॉटनी में? हाँ जी। साइंस है, बॉटनी? हाँ जी। बायो? बिल्कुल। हाँ। और जो बेटा है उसने BBA किया है और वो इंग्लैंड में है, वो नेशनल हेल्थ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और वो इंग्लैंड में है और उधर ही सेटल है, और उसकी इंग्लैंड में गवर्नमेंट सर्विस है। वेरी नाइस। हाँ जी। और सबसे जो छोटा बेटा है उसने MA इंग्लिश किया है, लेकिन वो शुरू से कहता था कि मैंने बिज़नेस करना है। तो मैंने उसको बताया था कि भाई आप बिज़नेस कर सकते, क्योंकि हमारी फैमिली में ना आपके कज़न में, ना मेरे कज़न में, और ना मेरे चाचे ताया में किसी की तालीम जो है वो BA से कम नहीं है।
تو اس لیے آپ نے کم از کم BA کرنا ہے۔ جب اس نے BA کر لیا تو میں نے اس کو بتایا کہ نہ تو ابھی آپ میچیور ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ بزنس کر سکیں۔ تو پھر اس نے MA انگلش کیا۔ MA انگلش کے بعد پھر بھی اس نے کہا کہ میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے بزنس ہی کرنا ہے۔ تو ابھی وہ بزنس کر رہا ہے، وہ سکسیزفل، بڑا زبردست بزنس مین ہے وہ۔ ہاں۔ اور یہ اٹ شوز کہ جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو کے ساتھ ٹائم گزارا، جتنا انہیں لک آفٹر کیا اور جس طرح سے ان کی ٹریکنگ کی آپ نے وقتاً فوقتاً، نے یہاں تک ریکارڈ رکھا کہ کب کیا پڑھ رہے ہیں، کب کیا کر رہے ہیں، تو آج آپ کے بچے جو ہیں وہ سارے کامیاب ہیں۔ ہاں جی۔ اور آپ بہت سارا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو آج سر کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک کامیاب خاندانی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو میکسیمم ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزاریں، اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کی ٹریکنگ کریں، آپ دیکھیں کہ بچے کس وقت کیا پڑھ رہے ہیں، کس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ پوری دلچسپی ان میں شو کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جس طرح سے سر کے بچے ہیں وہ آج کامیاب ہیں۔ MPhil بیٹی ہے، بیٹا جو ہے وہ بیچلر ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، جو بیٹا ہے ایک اور جو ہے وہ ماسٹرز ان انگلش ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑی سکسیزفل فیملی ہے۔ اور جب بچے اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو پھر رشتے بھی اچھے ملتے ہیں۔ ہمارے جو خاص کر کمیونٹی ہے اس میں یہ کمی ہے۔ تو میرے جو داماد ہیں انہوں نے بھی MPhil کیا ہے، انہوں نے بھی FCC کالج سے MPhil کیا، ان کی گورنمنٹ سروس ہے اور وہ ٹیچر ہیں۔ اور خداوند نے ان کو یہ فضل دیا ہے کہ وہ سلیکٹ ہوئے تھے امریکہ کے لیے۔ تو امریکہ وہ گئے تھے ایک ٹریننگ کے لیے، وہاں پر جو 22 لوگ گئے تھے، پھر دوبارہ انہوں نے جب انٹرویو کے لیے سلیکٹ کرنے تھے لوگ، تو انہوں نے 22 میں سے میرے جو داماد ہیں شکیل جان، ان کو، وہ اکیلے مسیحی تھے اس گروپ میں، تو ان کو انہوں نے انٹرویو کمیٹی میں دوبارہ رکھا ہے۔ میری جو بہو ہے وہ بھی MSc اس میں سوشیالوجی کی ہے، اور وہ بھی 17 اسکیل میں ہے، گورنمنٹ سروس ان کی بیت المال میں، یعنی وہ دارالمان کی وہ ڈائریکٹرس ہیں۔ اور جو ادھر میری انگلینڈ میں بہو ہے اس نے کمپیوٹر میں ماسٹر کیا ہوا ہے، یعنی ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس۔ بہت ہی سر مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے میں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سکسیزفل زندگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، معاشرے میں آپ کی عزت ہو، اچھے رشتے ملیں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی، تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی دلچسپی جو ہے وہ اپنے بچوں میں کتنی ہے۔ آپ کی دلچسپی جو تھی وہ بچوں میں بہت زیادہ تھی، اپنے بچوں کو بہت ٹائم دیا، اپنے چھوٹی سی گھر میں لائبریری بھی بنائی، اپنے بچوں کو وہ سارا مواد جو ہے وہ دیا، اپنے گھر کا ایک بجٹ ڈیزائن کیا۔ آلدو بچوں کے مختلف طرح کے شوق تھے، اور ہم انہی شوق کی وجہ سے ہمارے کافی سارے گھر کے اخراجات خراب ہو جاتے ہیں، تو اپنے ان ساروں کو مینج کیا، اپنے ایک بجٹ بنایا، اور ود ان دیٹ بجٹ آپ نے ساری چیزوں کو مینج کیا تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سٹیجز پہ پہنچیں کہ آپ فخری انداز میں یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، یقین جانیے بہت خوشی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں گی، ایک خاندانی زندگی میں جو ہے یہ ایک بہت زبردست کردار ادا کریں گی۔ تو اب دیجیے اجازت اپنے ہوسٹ امتیاز بھٹی کو، اور بہت جلد ہم ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، کریں گے نئی باتیں۔ تب تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور نیچے دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں کر سکتے ہیں کال، آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں سوال، اور ہم لیں گے ان تمام تر سوالوں کے جوابات۔ گاڈ بلیس یو۔